अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, उर्दू ग्रेड 7 के तमाम वर्जन के एमसीक्यूज़ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, बस आपने वीडियो को क्लिक कर लिया है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो 10 एमसीक्यूज़ हैं 15 नंबर के, वो आपके पक्के हो गए हैं। ये गारंटी मैं देता हूँ, लेकिन ये गारंटी तब है जब आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर कि जो ये 10 मार्क्स हैं, ये 15 मार्क्स हैं, 100% होंगे। क्योंकि मैंने क्या किया कि आपको पता ही होगा कि आपके 10 वर्जन होते हैं। कितने वर्जन होते हैं? 10 वर्जन। अब उन 10 वर्जन के एमसीक्यूज़ मैंने निकाल के एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं, और ये मैं यूँ समझ लें कि घोल के आपके दिमाग में डालने वाला हूँ। क्योंकि इसमें सारी एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, और अक्सर एमसीक्यूज़ रिपीट हो रहे हैं। ये एक ही जगह पे है। आप बस ये वीडियो, छोटी सी वीडियो है, सुन लें। आपके ये एमसीक्यूज़ कल पेपर में तो क्या, कभी भी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं जो भी हम गैस प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो 100% आता है। और गैस भी क्या, हम कौन सा गैस देते हैं? हम तो आपको ओरिजिनल 10 के 10 पेपर देते हैं, और उनमें ज़्यादातर चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। और फिर सबसे बड़ी अहम चीज़ जो कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो ये कि हम ना सिर्फ आपको पेपर देते हैं बल्कि तैयारी भी करवाते हैं। अगर आपने हमारी सब्जेक्टिव की वीडियो नहीं देखी उर्दू की, जो अभी अपलोड हुई है थोड़ी देर पहले, वो आप ज़रूर देख लें अगर आप मार्क्स पूरे लेने चाहते हैं। टोटली 20-22 मिनट की वीडियो है, और उसमें मैंने सारी चीज़ें जो 10 के 10 वर्जन में चीज़ें रिपीट हो रही थी वो मैंने करवा दी हैं। तो बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और पहला ऑब्जेक्टिव तो बेटा ये आपने ध्यान से, आराम से, सुकून से बैठ के सुनी है, क्योंकि ये कभी भी रट्टा लगाने से नहीं होने वाला है। ये ग्रामर है, तो ये आप समझेंगे तो होगी, ठीक है। और ये एक बार आप समझ लेंगे तो आगे आप ये खुद ही करते जाएंगे। उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके 10 एमसीक्यूज़ होंगे 15 नंबर के। ये आपको पहले भी पता होगा, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो फर्स्ट 5 एमसीक्यूज़ हैं वो आपके ग्रामर के हैं, मतलब ग्रामर से रिलेटेड है। और जो नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज़ है वो तो यूँ समझ लें कि हलवा है। हलवा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये इसी पैराग्राफ में से ढूंढने हैं। और उससे भी मज़े की बात यह है कि टोटल ये 3 पैराग्राफ हैं जो 10 वर्जन में रिपीट हो रहे हैं, तो हमें जस्ट 3 पैराग्राफ करने हैं। तो बस थोड़ा सा टाइम आप मुझे दें, आपके 15 नंबर एमसीक्यूज़ के पक्के मैं करवा के भेजता हूँ। वीडियो को लाइक करके चलना है, फिर आगे चलते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आएगी तो थैंक्स का कमेंट भी करना है। चलें जी, शुरू करते हैं। पहला है हमारा, इसमें मौसूल के इस्तेमाल होने वाला जुमला। अच्छा बेटा, इसमें मौसूल की एक बात समझ लें, क्योंकि कोई भी ऐसा आपका वर्जन नहीं है जिसमें इसमें मौसूल का क्वेश्चन ना हो, हर एक में है। तो एक बार समझ लें, दोबारा हम जस्ट उसको अप्लाई करेंगे। इसमें मौसूल क्या होता है? जिसमें दो सेंटेंस होंगे। इसमें मौसूल क्या होगा? जिसमें दो जुमले होंगे, और एक जुमला डिपेंड कर रहा होगा दूसरे पे। मैंने क्या कहा कि इसमें मौसूल में दो जुमले होंगे जिनके मानी भी अलग अलग होंगे, लेकिन एक जुमला डिपेंड कर रहा होगा दूसरे पे। अब देखिए, काम करना अच्छी आदत है। एक ही बात है, एक जुमला है। तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, एक जुमला है। काश मैं इसे भूल जा सकता, एक जुमला है। लेकिन अगर वो मेहनत करता, अगर वो करता तो पास हो जाता। यानी वो पास कब होता? अगर वो मेहनत करता। तो यानी पास होना किस पे डिपेंड कर रहा है? मेहनत पे। तो ये इसमें मौसूल होता है जिसमें एक जुमला दूसरे जुमले पे डिपेंड करे। अब ये बात आपने याद रखनी है, और जब हम हर वर्जन में ये अप्लाई करेंगे तो, अभी तो आपको समझ आई है, जब हम हर वर्जन में अप्लाई करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके बाद बेटा, माजी बईद जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। अब माजी बईद को समझ लीजिएगा। अच्छा देखिए, माजी तो हमें पता है कि जो गुजर गया। अब जो टाइम गुजरता है ना, वो भी दो तरह का है। मैं आपसे कहता हूं कि मैंने उर्दू का पेपर जो आपका मिड टर्म का है वो अपलोड कर दिया। मैं क्या बोलूँगा कि मैंने जो उर्दू का पेपर है सब्जेक्टिव, वो मिड टर्म का, वो मैंने अपलोड कर दिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने फर्स्ट टर्म का भी अपलोड किया था, कर दिया था, तो देखिए दोनों ही माजी में हैं, दोनों ही मैंने पहले अपलोड किए हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है।
میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹا میں نے اردو کا سبجیکٹیو اپلوڈ کر دیا، یہ بھی ماضی ہے، میں نے کیونکہ پاسٹ میں کیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو فرسٹ ٹرم کا پیپر تھا وہ بھی میں نے اپلوڈ کیا تھا یا کر دیا تھا۔ اب دونوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ جو یہ ماضی قریب ہے کہ بھئی ابھی میں نے گھنٹے 2 گھنٹے پہلے کیا، یہ ماضی قریب قریب کا ماضی ہے، اور جو فرسٹ ٹرم کا پیپر تھا وہ میں نے 2 ماہ پہلے کیا تھا، تو اس میں تھا لگاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو ماضی بعید ایسا ہوگا جس میں تھا بھی ساتھ آئے گا۔ اب ضروری نہیں ہے تھا ہو تو ہوگا، وہ سینس بنے گی، میں بتاؤں گا آپ کو۔ اب دیکھیں، حذیفہ نے بیگ خریدا ہے تو نہیں ہے، ماضی نہیں ہوگا۔ حذیفہ نے بیگ خریدا ہوگا، گا تو ماضی نہیں آتا۔ حذیفہ، اب ان 2 جملوں میں دونوں ماضی ہیں، حذیفہ نے بیگ خریدا، حذیفہ نے بیگ خریدا تھا، اب دونوں ہی ماضی ہیں، تو بعید کون سا ہے؟ تو خریدا تو مطلب ابھی شاید یہ شاپنگ کر کے آیا، اور خریدا تھا شاید پچھلے سال، اس سے بھی پچھلے سال، تو یہ بیٹا ہمارا کیا آئے گا؟ خریدا تھا۔ اب آپ یہ مت سمجھیے گا کہ سر آپ ایک اتنے سمجھا رہے ہیں تو آگے ہمارا کتنا ٹائم لیں گے، نہیں بھئی، یہ جو 5 کانسیپٹ ہیں بار 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 یہی آ رہے ہیں، تو ایک بار سمجھنا ہے، بعد میں آگے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ماضی بعید کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ خریدا تھا، میں نے چائے پی، ابھی پی تھی، میں نے چائے پی تھی، کوئی میں انڈیا گیا، میں انڈیا گیا تھا، تو یہ دیکھیں جو گیا تھا کہہ رہے ہیں یہ پرانا ہے، تو بعید کہتے ہیں دور کا ماضی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کوسچن نمبر 3 ہے درج ذیل میں سے مرکب جملہ۔ اچھا بیٹا، مرکب جملہ بھی اب سن لیں، جو میں نے آپ کو اس میں موصول بتایا تھا نا، یہ بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں، خیر اگلے، اب اگر تھوڑی بہت سمجھ نہیں بھی آئی تو پریشان نہیں ہونا، اگلے ورژن میں، آخری ورژن میں آپ سے پوچھوں گا آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی، تو پھر آپ انشاءاللہ کمنٹ میں کہیں گے سر سمجھ ہی نہیں آئی بلکہ یاد بھی ہو گیا انشاءاللہ۔ ابھی دو میں کہہ رہا ہوں بس وہ ہضم کر لیں۔ درج ذیل میں سے مرکب جملہ، بیٹا مرکب جملے میں بھی یہ ہوگا کہ 2 جملے ہوں گے سیپریٹ، اور ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ اب دیکھیں، اب آپ یہ اس بحث میں مت جائیے گا کہ سر اس میں موصول میں بھی آپ نے یہی بتایا، مرکب میں بھی یہی بتایا، وہ کیونکہ پھر ایک الگ گرامر کا سین کھل جائے گا۔ ابھی بس آپ کو یہ سمجھ آنے چاہیے اور یاد ہونے چاہیے، اور وہ میں کروا دوں گا، ٹھیک ہے؟ ابھی دیکھیں، باسط اور حسیب سکول کا کام کر چکے، دونوں نے الگ الگ کیا ہے، کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ باسط نے حسیب کو سکول کا کام کروایا، ایک جملہ ہے۔ اب دیکھیں یہ والا جو آ رہا ہے نا، باسط آیا تو حسیب کام کر چکا، اب حسیب نے کام کب کیا ہے؟ جب باسط آیا، باسط آیا تو حسیب کام کر چکا تھا، تو یہ مرکب جملہ ہے جو پچھلے پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، کس پہ؟ اب حسیب کا کام کس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے؟ باسط آیا تو، ٹھیک ہے؟ یہ خیر آپ کو یاد ہو جائیں گے، پریشان نہیں ہونا۔ اس کے بعد بیٹا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کی یہ 5-4 ڈیفینیشن ہی ہے جو آگے یوز ہو رہی ہیں، تو جب ہم مختلف جملے دیکھیں گے تو ہماری کانسیپٹ پکا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 4 ہے استعارہ۔ بیٹا استعارہ جو ہے نا، یہ استعارہ اور ایک تشبیہ، یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں۔ اب یہ غور سے سن لیجئے گا، جب ہم کہیں کہ میرا جو محبوب ہے وہ پھول کی طرح خوبصورت ہے، میرا محبوب چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو یہ ہوتا ہے تشبیہ دینا، ٹھیک ہے؟ کہ تشبیہ دے رہے ہیں، جب ہم کہیں اس کی طرح تو یہ ہوتا ہے تشبیہ، جب ہم اسی کو چاند کہہ دیں تو یہ ہوتا ہے استعارہ۔ کیسے؟ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، پھر ہم اپنے کوسچن پہ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں میرا محبوب چاند کی طرح خوبصورت ہے، اب کی طرح، میں نے اس کو میں پھول نہیں کہا بلکہ اس کی طرح کہا، تو یہ تشبیہ۔ اور جب میں کہوں کہ میرا محبوب تو چاند ہے، اب میں نے اس کو چاند ہی کہہ دیا، تو اس کو مستعارہ بولتے ہیں، استعارہ بولتے ہیں۔ دوبارہ ایک اور جملہ لیں، میں کہتا ہوں میرا بھائی شیر کی طرح بہادر ہے، تشبیہ، کی طرح، میرا بھائی شیر ہے، شیر ہی کہہ دیا تو وہ استعارہ، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں یار اس کے گال جو ہے روئی کی طرح نرم ہیں، کی طرح، میں کہوں کہ اس کے گال تو بالکل روئی ہیں، ہم کہتے رہتے ہیں، تو اسی کو بنا دینا، وہ جو، تو یہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ استعارہ۔ ہوپ فلی سمجھ آ گئے ہو؟ اب دیکھیں، میں ایک کمرہ شیشے جیسا چمک رہا ہے، اور میں کہوں یار تو کمرہ شیشہ بنا ہوا ہے،
تو جب شیشہ بنا ہوا ہے تو وہ استعارہ ہے، کمرہ شیشے جیسا چمک رہا ہے تو تشبیہ ہے۔ تو اس نے کیا پوچھا ہے؟ استعارہ۔ تو میرا شیر آیا، اب میرا شیر آیا تو اس نے اپنے دوست یا بھائی یا جو بھی ہوگا تو اس کو شیر ہی کہہ دیا، تو یہ استعارہ۔ لاہ کا نواز سے بننے، اب نواز، اب دیکھیں نہ طاقت نواز ہوتا ہے نہ خواب نواز، بلکہ مہمان نواز مشہور زمانہ لفظ ہے۔ اب یہ ہم نے سمجھا، انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ خود تھوڑا آئیڈیا لگائیں گے۔ اب دیکھنا، کام کرنا اچھی عادت ہے، کاش میں اسے بھول جاتا، تم وہاں کیوں جا رہے ہو؟ اب دیکھیں، اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہوتا، تو ڈیپینڈنٹ ہے نا، تو یہی ہمارا ہے۔ ماضی بعید، یہ تو مجھے لگ رہا ہے سارے وہی ہیں، ایک آدھ آپ کا ڈیفرنٹ آئے گا۔ تو یہ دیکھیں، اب اس میں چوتھا ڈیفرنٹ ہے، باقی سیم ہے۔ تو ہاں آپ دیکھیں، حذیفہ نے بیگ خریدا تھا، خریدا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ماضی بعید ہے۔ وہ پھر وہی ہے، باسط آیا تو حسیب کا کام کر چکے۔ ابھی دیکھیں ہم نا پرانے والے پڑھیں گے، یہ اینڈ تک یاد ہو جائیں گے۔ تو استعارہ ان میں ڈھونڈنا ہے ہمیں۔ دیکھیں، پاکستانی شیروں نے، پاکستانی فوج شیر کی طرح، تو کی طرح تو نہیں۔ میرا بھائی چاند جیسا، نہیں، چاند جیسا نہیں۔ پاکستانی شیروں نے ہر میدان جیتا، اب انہوں نے شیر ہی کہہ دیا، تو یہ استعارہ ہے، یعنی اسی چیز کو کہہ دینا، یہ استعارہ ہے۔ کی جیسا، کی طرح، اس کے جیسا، یہ تشبیہ، لیکن اسی کو بنا دینا۔ اور یہ دیکھیں مہمان نواز، اب ایک ہی ڈیفرنٹ تھا، تو یہ 10 ورژن کی حقیقت ہوتی ہے، باقی تو سیم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس نیکسٹ کوسچن ہے، اس میں موصول کے استعمال ہونے والا جملہ، اگین وہی آ گیا۔ اب دیکھیں، آپ اپنے پسندیدہ کپڑے خریدیں۔ اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، جب بھی اس میں موصول ہوگا، جب اس میں آپ کو نظر آئے نا کوما کے ساتھ دو جملے الگ الگ، تو وہ ڈائریکٹ آپ بغیر سوچے بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں جو کپڑے آپ کو پسند ہیں خرید لیں، اب خریداری کس کی کرنی ہے؟ جو پسند ہے، تو یہ دونوں ہی الگ جملے ہیں لیکن ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو جب آپ کو یہ سیپریٹ نظر آئے نا تو وہ آٹومیٹک ہی اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ کون سا ماضی شکیہ، اب دیکھیں اس سے پہلے جو کانسیپٹ تھا وہ تھا ماضی بعید، اب ماضی شکیہ۔ اچھا ماضی شکیہ آپ شک سے یاد رکھیں کہ ایسی بات جس بات میں کوئی نہ کوئی شک ہو۔ کیسے؟ میں کہوں کہ جب آپ آئیں گے تو میں کھانا کھا چکا ہوں گا، جب آپ آئیں گے تو میں کھانا کھا چکا ہوں گا۔ اب آپ آئیں، کیا پتہ میں نے کھانا نہ کھایا ہو، یعنی ایسا جملہ بن گیا جس میں شک ہے۔ جب میں جاؤں گا تو سب ہنس رہے ہوں گے، کیا پتہ نہ ہنس رہے ہوں۔ جب وہ جیتے گا تو ہم سب خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شک ہے۔ اب دیکھیں ہم نے یہ میچ جیتا تھا، مطلب وہ بات آپ کو بتا رہا ہے کہ جیتا تھا تو جیتا، ہم یہ میچ جیت چکے ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ ہم یہ میچ جیت چکے ہوں گے، کیا پتہ آپ جب جائیں تو نہ جیت چکے ہوں۔ تو جب اس طرح کا جملہ ہوتا ہے تو یہ شکیہ، یعنی اس سینٹنس میں، سوری میں نے یہ سارے ہی مارک کر دیے غلطی سے، یعنی یہ آنسر، اصل آنسر کہ ہم میچ جیت چکے ہوں گے، کیا پتہ نہ جیت چکے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شکیہ ہے، یہ آگے بھی آئے گا تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس درج ذیل میں سے مرکب جملہ۔ اب درج ذیل میں سے مرکب جملہ ڈھونڈنا ہے ہم نے، تو کون سا ہے؟ اب دیکھیں ہم دونوں نے فیصلہ کیا، احمد نے جانور بھی دیکھے پرندے بھی دیکھے، اب جانور نہ دیکھتا پرندے دیکھ لیتا، ڈیپینڈنسی نہیں ہے۔ علی نے کیلے بھی کھائے، سیب بھی کھائے، کھائے بھئی، ہمارا کیا ہے۔ اب دیکھیں وہ گھر آیا اور جلدی سو گیا، اب وہ جلدی کیوں سویا؟ کیونکہ وہ گھر جلدی آ گیا تھا، تو وہ گھر آیا تو جلدی سویا، یا گھر آیا اور جلدی سویا، تو یہ ہمارا اس کا آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ڈیپینڈنٹ ہے۔ استعارہ، اب خود بتائیں، میرا شیر آ رہا ہے، یوں نہیں کہا کہ میرا شیر کی طرح بات کرو، میرا شیر آ رہا ہے۔ اچھا بیٹا ویسے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے با والے، لیکن آپ یہاں میں تو کہتا ہوں جو جتنا ٹائم ہے آپ رٹ لیں۔ اب دیکھیں اس میں کون سا لفظ ہے جو، اب دیکھیں میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں جو نہیں ہے تاکہ آپ اس کو یاد رہے۔ اب با بخت نہیں ہوتا، بد بخت ہوتا ہے، یہ کینسل ہو گیا۔ با کمال، بازوق، با قسمت نہیں ہوتا، بے قسمت، بد قسمت، یا اس طرح کا لفظ ہوتا ہے۔ اچھا با ادب، با پوش نہیں ہوتا، تو یہ جو ہے نا سی والا، با ذوق، با مراد، با کمال، تو یہ آپ کا ہے۔ کچھ یاد کر لیں، کچھ آگے بھی جا کے ہو جائیں گے کیونکہ ریپیٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس وہی موصول والا ہی آ رہا ہے۔ تو اب دیکھیں خود ہی پتہ چل رہا ہے پڑھتے ہی، اس نے محنت کی تو کامیاب ہوا۔ اب کامیابی کس پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ محنت پہ۔ شکیہ،
اب دیکھیں جیتا تھا، چکے تھے، جیت رہے تھے، ہم میچ جیت چکے ہوں گے، اب ہم آپ آئیں تو ہم میچ جیت چکے ہوں گے، کیا پتہ نہ جیتے، تو شک تھا نا، تو شکریہ۔ منظر میں سے مرکب جملہ ڈھونڈنا ہے جی ہم نے۔ اب عمر نے تقریر میں پہلا انعام جیتا، مرکب نہیں ہے، ایک دلچسپ کہانی، دو جملے ہیں ہی نہیں تو کہاں سے مرکب بنے گا۔ اب دیکھیں ڈاکٹر پہنچا تو مریض دم توڑ، اب دم توڑنا جو ہے وہ کیا ہے، کس پہ کہ جب ڈاکٹر پہنچا تو مریض دم توڑ چکا تھا، تو یہ ڈیپینڈنسی ہے دونوں میں۔ استعارہ کا استعمال والا جملہ ہے، دیکھیں اب استعارہ ہم نے دیکھا، پاکستان فوج شیر کی طرح نہیں بھائی، شیر کی طرح نہیں، میرا بھائی جان جیسا جیسا نہیں، پاکستانی شیروں نے میدان جیتا، یہ بار بار آ رہا تو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگین رٹنے والا لفظ ہے۔ اب دیکھیں نیک نصیب نیک رحم نہیں ہوتا، یہ میں نے کبھی نہیں سنا، نیک اخلاق بھی نہیں ہوتا، نیک صاحب بھی نہیں ہوتا، نیک مزاج نیک زبان نہیں ہوتا، تو نیک دل نیک سیرت نیک چلن، یہ یاد رکھیے گا، رپیٹ کافی ہو رہا ہے، نیک دل نیک سیرت نیک چلن۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس، اس میں موصول کے استعمال والا جملہ ہے۔ اب اس میں موصول کا جملہ ہم نے ڈھونڈنا ہے، دیکھیں وہی آ رہا ہے، اگر محنت کرتا تو پاس ہونا کس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، محنت پہ، ماضی بعید۔ اب دیکھیں عروج سکول آئی ہے، آ رہی تھی، عروج سکول آئی ہوگی نہیں، عروج سکول آئی تھی۔ اب دیکھیں اگر یہ ماضی قریب ہوتا تو ہم کیسے بولتے اس کو، عروج سکول آئی، کب آئی، گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے، لیکن عروج سکول آئی تھی، تو یہ ہمارا۔ اب آپ کہیں گے سر اس میں بھی تھی ہے، بھئی یہ آ رہی تھی، رہا رہی آگے، یہ ایک الگ سینس بن گیا، اس میں کیا ہوگا کہ آئی تھی، ٹھیک ہے، ورنہ سمپل ہوتا تو عروج سکول آئی، بھئی گھنٹے پہلے آئی، عروج سکول آئی تھی، کبھی آئی تھی، تو یہ ہمارا بعید والا ہے۔ اب اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس، درج ذیل میں سے مرکب جملہ ڈھونڈنا ہے، وہی ڈاکٹر پہنچ۔ اب جب بھی ڈاکٹر پہنچ رہا ہو مریض مر رہا تو آپ اسی کو ٹک کر دو، کیونکہ یہ تو مر رہا ہے، اس کو تو لپیٹو جی۔ استعارہ ڈھونڈنا ہے ہم نے، دیکھیں اس کے الفاظ شہد جیسے نہیں، شہد جیسے آ گیا پھر نہیں ہوا، شہر کی سڑکیں ایسے ہیں جیسے پھول نہیں، جیسے پھول نہیں، اس کے ارادے چٹان کی طرح نہیں، کی طرح نہیں، ماں ہر بچہ ماں کے لیے چاند ہوتا ہے، تو چاند اسی کو کہہ دیا، تو یہ ہے ہمارا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی وہی نیک دل نیک سیرت نیک چلن، یہ یاد کر لو جی بیٹا۔ تو نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس، میں آپ کو یہ چھپا لیتا ہوں، دیکھیں ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کے لیے، 10 ورژن تھے، میں نے آپ کو 10 ورژن بھی دکھا دیے، اس میں سبجیکٹو بھی نکال کے دے دیا، اور اب دیکھیں ہر پیپر کا ادھر پیسٹ کرنا اور پھر الگ الگ کرنا، اتنی محنت لگتی ہے، تب جا کے آپ خوش ہوتے ہیں کہ سر اب ہمارا پیپر اتنا اچھا ہوا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے یار، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، پھر ویڈیو کو تو لائک بنتا ہے نا، ویڈیو تو لائک کرتے جائیں جاتے جاتے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں موصول والا جملہ ان میں ڈھونڈنا ہے جی ہم نے، یہ پہلے بھی آیا تھا، جو کپڑے آپ کو پسند ہیں خرید لیں۔ شکیہ والا ڈھونڈنا ہے، تو ہم میچ جیت چکے ہوں گے، کیا پتہ نہ جیت چکے ہوں۔ اچھا اس میں ڈھونڈنا ہے جی وہی باسط آیا تو حسیب، حسیب کا کام تبھی ہوا جب باسط آیا، ڈیپینڈنٹ ہے۔ پاکستانی شیروں نے ہر میدان جیتا، جیتا جی۔ نواز تو مہمان نواز، دیکھیں یہ ہوتا ہے ریپیٹیشن، اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہوتا، ہم میچ جیت چکے ہوں گے، کیا پتہ نہ جیتے ہوں۔ ڈاکٹر والا مریض دم توڑ چکا، اس کو لپیٹو بھائی، میرا شیر آیا ہے۔ اب دیکھیں ہمیں یاد ہوتے جا رہے ہیں نا، چیزیں صاف پتہ چلتی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں یہ والا نیا ہے اس میں، اب دیکھیں اس میں کون سا ہے، نہیں ہے، من پسند دل پسند آرام پسند کمال پسند خوش پسند، یہ تو نہیں ہے، دل پسند روشن پسند بھی نہیں ہے، عیش تو یہ پہلا ہی ہے، یہ لفظ میں نے سنے ہوئے ہیں، من پسند دل پسند آرام پسند، وہ بندہ آرام پسند ہے، من پسند بندہ ہے، دل پسند، تو یہ والا ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے جی اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہوتا، بھئی یہ بعض ٹائم ہم بغیر محنت کے بھی پاس ہو جاتے ہیں، تو یار یہ یاد رکھ لینا، مجھے لگ رہا ہے آپ کا آئے گا، اور اگر کل پیپر میں آئے تو ہلکے سے دل میں کہہ دینا، اے اللہ سر کی بخشش فرما، سر نے ہماری ہیلپ کی تھی، تمہارے لیے دعا کرنا چھوٹی سی ضرور، ٹھیک ہے۔ اور ہم بھی دعا کرتے ہیں یار، آپ جو آپ کو اچھا یاد ہو وہی پیپر میں آ جائے، اور آپ ہمارے لیے دعائیں کریں، ہم آپ کے لیے کریں، انشاءاللہ آپ کا پیپر 100% ہوگا۔ کوسچن نمبر 2 ہے ماضی بعید۔ اب دیکھیں بعید وہی حذیفہ نے بیگ خریدا تھا، درجل کاشف کے علاوہ گھر میں بھی شکور کرتا ہے، سعد نے لکڑیاں جمع کی جبکہ عہد، اب دیکھیں یہ دونوں ایک دونوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں کہ
اس نے جمع کی تھی، اور جب کے عہد نے، اب جب کے کہہ دیے تو دوسرا اس پہ ڈپینڈنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ استعارے والا جی، پاکستانی شعروں نے ہر میدان میں وہی رپیٹ ہو رہا ہے، اب پسند، من پسند، نہیں اب دیکھیں ڈائریکٹ نہیں کرنا پہلا، کیا پتہ آپ کا کون سا آ جائے، ویسے ہے یہی من پسند، دل پسند، آرام پسند، ٹھیک ہے جی بیٹا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس میں مصول، بیٹا آپ نے تھکنا نہیں ہے، یہ دیکھیں مطلب اگر یہ ریپیٹ بھی ہو رہے ہیں میں اس کو کر سکتا تھا الگ، لیکن اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں یاد ہوتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب ایم سی کیوز کے تو 15 نمبر پکے ہیں نا جی، اور اس میں بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ اس میں موصول کے استعمال والا جملہ ہے، یہ محنت کرنی کر رہا بھائی، پاس تبھی ہوگا۔ حذیفہ نے بیگ تو خرید لیا، لیکن ہمارے ذہن پہ جو ہے نا ہمیں ٹینشن دے گیا کہ حذیفہ نے بیگ خریدا تھا۔ اب یہ ڈاکٹر مریض والا یہ پتہ نہیں کیا کر کے رہے گا بھائی۔ یہ پاکستانی شیر کون تھے جو میدان جنہوں نے جیت لیا؟ یہ من پسند آرام پسند کون ہے بھیا؟ دیکھیں بغیر پڑھے ہی آ رہے ہیں ہمیں چیزیں، یہ مزہ تب آئے جب پیپر میں بھی اسی طرح ٹکٹ 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 آپ کرتے جائیں۔ او بھائی آپ کو جو کپڑے پسند ہیں خرید لو یار، کیا بحث کر رہے ہو؟ اب دیکھیے نیا آ گیا، ماضی شکیہ، ماریا سبق پڑھ رہی، رہی والا نہیں چاہیے، رہی، یہ رہی والا بھی نہیں چاہیے۔ اب دو میں ہے، ماریا نے سبق پڑھ لیا ہے اور کاش ماریا سبق پڑھ لیتی۔ اب دیکھیں یہ والا ہوگا ہمارا دوسرے کا بی والا، ماریا سبق پڑھ رہی ہوگی، کیا پتہ جب میں جاؤں وہ نہ پڑھ رہی ہو، بی والا، سمجھ آ گئی؟ ماریا اس میں ہی شک ہے نا کہ بھئی جب میں جاؤں کیا پتہ نہ پڑھ رہی ہو، تو یہ ہمارا ہو گیا، رہی ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد درج ذیل میں سے مرکب جملہ ہے، سوری یہ اس کا یہ کریکٹ یہی ہے، یعنی ہم نے یہی کہا تھا نا ماضی شکیہ میں کہ جس میں جملے میں شک ہو۔ اب پڑھ رہی تھی یہ تو اطلاع ہے، کوئی دے رہا ہے، ماریا نے سبق پڑھ لیا یہ بھی ایک اطلاع ہے، کاش ماریا سبق پڑھ لیتی یہ ایک ایکسکلیمیشن اس کو بولتے ہیں کہ ایک فدائیہ یا فجائیہ جملہ ہے، لیکن ماریا سبق پڑھ رہی ہوگی، اب یہ ایک شک والا جملہ ہے، کیا پتہ نہ پڑھ رہی ہو۔ خیر، درج ذیل میں مرکب جملہ ڈھونڈنا ہے جی ہم نے، وہ گھر آیا تو جلدی سو گیا، اچھا ہے سو گیا جی، اس کے شاید نہیں جی، ہر بچہ ماں کا چاند ہوتا ہے، ڈائریکٹ چاند ہی کہہ دیا، تو نیک دل نیک سیرت نیک چلن، ٹھیک ہے 5 ہو گئے پورے، آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس محنت کی، اس نے محنت کی تو کامیاب ہوا، اچھا جی، ہم میچ جیت چکے ہوں گے، یہ والے چکے ہوں گے تو ٹھیک ہے جی۔ 3 ہے جی، سعد نے لکڑیاں جمع کی، تیسرے کا ہمارا بھی۔ استعارہ کے استعمال والا درست جملہ، پاکستانی شیروں نے جیتا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس نیک نیت نیک دل نیک سیرت نیک چلن، یہ والا ہو جائے گا، نیک دل نیک سیرت نیک چلن، یہ پہلے ہی ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی، ہاں اب دیکھیں یہ اب نیا آیا ہے، جوں ہی بارش رکی ہم واپس آ گئے۔ اب ہم واپس آئے کب؟ جب بارش رکی، تو یہ اب میں نے آپ کو نا ایک چیز پہلے بتائی تھی، دیکھیں ان کے درمیان کوما آ جائے نا، پھر تو آنکھیں بند کر کے اسی کو سلیکٹ کر لو، لیکن ہماری واپسی کس پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ بارش پہ، کہ بارش رکی تھی تو ہم آئے تھے۔ اب باقی یہ نہ سنیں ہم بارش کے بعد واپس آئے، اب اس میں ڈیپینڈنسی نہیں ہے، یا آپ سمپل کہہ لیں کہ 2 جملے نہیں ہیں، یہ سارے ایک ہی جملے بن رہے ہیں۔ تو جوں ہی بارش رکی الگ جملہ، ہم واپس آئے الگ جملہ، تو ہم واپس بارش پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو، اور دوسرا کوما لگا ہوا تو یہ سلیکٹ کر لیں، اور ویسے بھی یاد رکھ لینا یار، جوں ہی جوں سے یاد رکھ لینا۔ اس کے بعد ہے جی، روج سکول آئی نہیں، روج سکول آئی تھی، بعید دور۔ باسط نے، یار یہ حسیب کام کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ باسط آیا تو حسیب کام کرتا ہے، ویسے نہیں کرتا، اس کو کوئی سمجھاؤ یار جا کے۔ شیر کی طرح بہادر، نو میں نے غلط کر دیا، ریموو کرو بھائی اس کو، شیر کی طرح نہیں چاہیے۔ اب دیکھیں اس طرح ہوتا ہے، اچانک سے کرو گے تو غلطی کرو گے، کی طرح والا نہیں چاہیے ہمیں، بچی تتلی لگ رہی ہے، لگ نہیں، ڈائریکٹ کہے کوئی، شہر دلہن کی طرح بھی نہیں چاہیے، ایمان کی آنکھیں نیلم ہیں، ہاں یہ دیکھیں ایمان کی آنکھیں، اب یہ نیلم ڈائریکٹ ہی کہہ دیا اس نے، نیلم ہے، یعنی آنکھیں نیلم کی طرح، پھر تو بات کر سکے۔ اچھا، نیک دل نیک سیرت نیک چلن، وہی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا نیکسٹ کوسچن، جوں ہی بارش رکی ہم واپس آ گئے، یہ عروج سکول آئی تھی،
استعارہ ہے وہ شیر کی طرح ایمان کی آنکھیں دوبارہ نیلم ہیں، یہ باسط آیا تو اسیب کام، نو 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 نو، آیا تو اسیب کام کر چکا تھا، کام کروایا سی نے خود ہی، ہاں ٹھیک ہے سی ہوگا نا تیسرے کا، تو ہاں بالکل باسط آیا تو اسیب کام کر چکا تھا، یعنی دونوں ایک دوسرے پہ ڈپینڈنس ہے۔ سابقہ نیک سے بننے والے الفاظ کی درست، وہی نیک 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 نیک، یہ تیسرے والا بیٹا، لیکن آپ تیسرے والا نہ لگائیے، کوئی آگے پیچھے نہ ہو، تو نیک دل نیک سیرت نیک چلن، نیک دل نیک سیرت اور نیک چلن، ٹھیک ہے۔ اوکے جی آگے چلتے ہیں، وہ لیں جی ہمارا تو ختم ہو گیا۔ اب جو بیٹا آپ کا پیپر میں یہ والا پارٹ آنا تھا نا، میں کہتا ہوں انشاءاللہ ایک بار صبح ویڈیو کو اور سن لینا، یہ والا جو پارٹ ہے یہ نہیں آپ کا بھولتا انشاءاللہ، یہ والا تو ڈن ہو گیا۔ اب مزے کی بات ہے، یہ جو پیراگراف ہیں ایک تو آنسر اندر بھی دیے ہوں گے، میں نے تھوڑے سے ہائی لائٹ بھی کر دیے، اور ہیں بھی ٹوٹل 3، مطلب ویسے بھی اگر یاد کرنا چاہو وہ پھر بھی ہو جائیں گے۔ اب جلدی جلدی اس کو دیکھتے ہیں۔ تنہائی کو پسند کرنے والا پرندہ کون سا ہے؟ یہ دیکھ خلوت پسندی شاہین کی اہم صفت ہے، تو شاہین پسند ہے، ٹھیک ہے، خلوت اسے پسند ہے، اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گو آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہیں بناتا نہیں آشیانہ، ٹھیک ہے، خلوت میں رہتا ہے، اکیلا رہتا ہے، مشقت سے جی چرانے والے کم پرندوں کی فہرست۔ اچھا دیکھیں، ویسے اس میں اوپر لکھا ہوا ہے کبوتر چور، لیکن جہاں دیکھو جس میں شاہین ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مشقت سے جی نہیں چراتا، وہ مشقت کرتا ہے۔ چکور شاہین نہیں، شاہین نہیں، شاہین نہیں، تو چکور اور زاغ، زاغ کہتے ہیں کوے کو، چکور وہ جو چکور ہوتا ہے، زاغ میں ہوئی پیدا نہ کبھی بلند پروازی، شاہی بچے کو خراب کر گئی صحبت زاغ، زاغ کیا ہے؟ کوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں کیا ہیں؟ ہمارے پرندے ایسے ہیں جو سست ہیں، کام نہیں کرتے، یہ ویسے بھی بچوں سے چیزیں لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نوجوانوں کے لیے خلوت پسندی کے لیے چاہتے ہیں، کیوں چاہ رہے ہیں؟ تاکہ بھئی یہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر استعمال کر سکیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ بھئی یہ دیکھو لکھا ہوا ہے، یہ والا میں نے مارک کیا ہوا ہے، تو یہاں بھی ڈھونڈ لو، کیونکہ اگر آپ کو ویسے تو میں نے بتا دیا آپ کو، یہ اس طرح کا کوسچن پیپر ہوگا نا آپ کے پاس، تو یہ والی چیز دی ہوگی، یہ والا پیراگراف، کبھی گھبرانا نہیں ہے آپ نے کہ یار یہ کہاں سے آ گیا۔ خیر، اپنی صلاحیتوں کو بہتر استعمال کرنے کی خلوت پسندی کے فوائد شامل ہیں۔ بھئی برے دوست، اکیلے رہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم برے دوستوں سے بھی دور رہتے ہیں، اور یہ چیز یہ لکھی ہوئی ہے، نوجوان برے لوگوں اور دوستوں سے بھی دور رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مشقت سے آری اور سست، نہیں، اس عبارت کا موضوع کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس نے ساری، یہ یاد رکھ لینا، یہ یاد رکھنے والی چیز ہے کہ اقبال کی نظر میں شاہین اور نوجوان، وہ نوجوانوں اور شاہینوں کو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی بیٹا آپ کا نا ان تینوں میں سے ایک آئے گا، خلوت والا، ادیب والا، یا پھر آپ کا بدقسمتی والا۔ تو ان میں سے جو بھی آئے انشاءاللہ آپ کے 5 نمبر، سوری 7.5 نمبر ہیں، ایک کے تو پکے ہیں۔ ادیب اخلاقی برائیوں پر کڑنے کی بجائے کیا کرتا ہے؟ بلکہ روک تھام کی تجویز دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ یہیں سے مل جائے گا، روک تھام کی تجویز۔ اس کے بعد بیٹا 7واں ہے ہمارے پاس، ہمارے شعری ادب کا سرمایہ ہیں۔ اچھا ویسے تو جو بھی ہوں، لیکن کیونکہ پیراگراف میں ہمارے قومی نغمے ہیں تو ہم نے بھی یہی لگانا ہے۔ دیکھیں ہماری قومی نغمے پیشگی شعری ادب کا عظیم سرمایہ ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کیا، اچھا دیکھیں مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کیا پرجوش انداز سے۔ اب یہ میں دیکھ رہا تھا، سوری مجھے مل نہیں رہا، کہاں گیا یہ، مجھے یہ دیکھیں مختلف لوگوں میں شعور اور پرجوش، بس ٹھیک ہے، اردو میں ایسا ولولہ، یہ دیکھیں یہ مل گیا، تو یہ کیا تھا، کہاں گیا؟ پرجوش ادب سے، ڈن ہو گیا جی۔ قومی تشخص اور آزادی کا جذبہ پروان چڑھایا، اب دیکھیں کس نے چڑھایا، یہ ہمیں یہ دیکھیں یہاں سے ملے گا، قومی تشخص، یہ دیکھیں یہ دیکھیں قومی تشخص پروان چڑھایا کس نے؟ ادیبوں اور شاعروں نے اپنے زور قلم سے۔ تو کہاں ہے ادیبوں اور شاعروں نے؟ اچھا دیکھیں اب اس نے لفظ دوسرا، مصنف اور شاعر، مصنف کس کو بولتے ہیں؟ ادیب کو ہی بولتے ہیں۔ اس عبارت کا موضوع کیا ہو سکتا ہے؟ ادب کی اہمیت ہو سکتا ہے کہ شعراء کی نہیں، ادبی تحریر نہیں، کوئی ادب بھائی اہم ہے تب یہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر میں تو یہ آپ کو یہی آپ نے مارک کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے جناب ہمارا نیکسٹ والا، پہلا کوسچن، معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے،
اجتماعی کوشش، اکٹھے مل کے کوشش کریں گے تبھی خاتمہ ہوگا، اور یہ چیز لکھی بھی ہوئی ہے، اجتماعی شعور و کوشش کے بغیر معاشرتی برائیوں کا اضافہ ممکن نہیں ہے۔ تجارت میں بہت کم لوگ اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا بیٹا یہ میں نے کہاں پڑھا تھا، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، امانت داری پہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور یہ 7ویں کا ہمارا کیا ہو جائے گا، سی، امانت داری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے راسخ کا معنی ہوتا ہے پختہ، پکا، ٹھیک ہے۔ راسخ کا مطلب پختہ، پکا۔ کم عقل خیال کیا جاتا ہے، کس کو کم عقل خیال کیا جاتا ہے بھئی؟ جو آج کے زمانے میں ایمانداری دکھائے گا نا۔ سوال نمبر 9 کا دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے، بی۔ تو جو ایماندار ہوگا اس کو لوگ سمجھیں تو پاگل ہے۔ تو دی گئی عبارت کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہو سکتا ہے معاشرتی برائیاں ہو سکتا ہے، تو 10ویں کا اس نے بھی کیا دیا ہے، اے۔ یہ تھا بیٹا ہمارا ٹوٹل ایم سی کیوز کا سارا نظام۔ تو آپ ایک بار صبح اٹھ کے ایک ویڈیو کو اس کو دوبارہ دیکھ لینا، انشاءاللہ آپ کا پیپر پکا ہوگا۔ بیٹا ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔